मुबारक हो, मुबारक हो। तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक हो। आज इतनी बड़ी खुशखबरी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि आप हैरान और परेशान रह जाएंगे। और मेरा जी चाहता है काश मेरे बस में होता, मेरे सामने माइक कतार के अंदर एक मौजूद होते और सामने एक बहुत बड़ा मजमा होता और अल्लाह ताला मुझे ताहिरुल क़ादरी साहब जैसे फेफड़े अता करता। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो मैं आप सब लोगों को उसी तरीके से मुबारकबाद देता जिस तरह अल्लामा ताहिरुल क़ादरी साहब ने 2012 के एंड पर रियासत बचाओ सियासत नहीं तहरीक में सुप्रीम कोर्ट से एक फ़ैसला आया था यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बारे में, तो सबसे कहा था मुबारक हो, मुबारक हो। मैं सर चीखूँ और चिल्लाऊँ और आपको बताऊँ कि आज पाकिस्तान के एक अहम इदारे ने इतना बड़ा फ़ैसला किया है, इतना जुर्रतमंदाना कदम उठाया है कि अहले पाकिस्तान अशकर उठे हैं और वो परेशान हैं कि पाकिस्तान के इदारे क्या शानदार काम कर रहे हैं, किस जुर्रत और बहादुरी के साथ काम कर रहे हैं। उन्हें इस बात की कोई परेशानी ही नहीं है कि लोग उन पर लान तान करें, उन पर मलामत करें, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। वो बड़े डट के साथ, बड़ी जुर्रत के साथ, बड़ी इस्तकामत के साथ, और अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं ये भी कहूँ कि बड़ी ढटाई के साथ, बड़ी बददियानती के साथ, बड़ी खबासत के साथ और बड़ी बेहयाई के साथ इस किस्म के काम कर रहे हैं कि उन्हें उसके नोटिफिकेशन जारी करते हुए शर्म तक नहीं आती। आज आपने अखबारात में खबर पढ़ा होगा कि नेशनल हाईवे कौंसिल ने पार्लियामेंटेरियंस को टोल टैक्स से मुस्तस्ना करार दे दिया है। ये टोल टैक्स से मुस्तस्ना करार दिया है पार्लियामेंट के गरीब तरीन लोग, आपके अवामी नुमाइंदे जिन्हें आप वोट देकर पार्लियामेंट में भेजते हैं। देखें आपकी कितनी कदर कर रहे हैं ये लोग कि उन लोगों पर टोल टैक्स को मुस्तस्ना करार दिया है कि नहीं भाई ये तो बड़े ही गरीब लोगों के नुमाइंदे हैं ना, ये आम लोगों के नुमाइंदे हैं, इन्हें बिल्कुल मतलब है कि मुस्तस्ना करार दे दिया गया। नहीं 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 नहीं, ये टैक्स नहीं दे सकते। और वो टैक्स किसने देना है? जो आम गरीब आदमी है, आम दिहाड़ीदार आदमी है, आम बेबस आदमी है, वो जो सैलाब में लुट पिट रहा है, जो तबाह बर्बाद हो गया है, वो टोल टैक्स देगा, लेकिन ये नहीं देंगे। वो जिसके सर पर रोजाना महंगाई के बम बरसते हैं वो टोल टैक्स देगा, ये नहीं देंगे। वो जिसने एक महीने के अंदर दो बार पेट्रोल की कीमतों का बोझ बर्दाश्त कर रहा है वो टोल टैक्स देगा। ये जो हैं ये बिल्कुल टोल टैक्स नहीं देंगे। अच्छा, इस सारे सिनेरियो के अंदर आप देख लें कि हमारे मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। लोग सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये हमारे लोग कर क्या रहे हैं, और ये बड़े मज़े से आएंगे, VIP प्रोटोकॉल में आएंगे। वो जो 500, 1000, 2000 रुपया मेरी और आपकी जेब से निकलता है, और आए रोज़ आपको पता है जो टोल टैक्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ से अब लाहौर जाना आम आदमी के लिए, क्योंकि अगर वो अपनी गाड़ी लेकर जाता है तो वो कम से कम 1000-1200 रुपया देता है, और ये जो हैं इनको ये सारी सहूलतें मुफ्त मैसर होंगी। और जब ये कहा जाता है कि भाई आप इतना बढ़ा रहे हैं, वो कहते हैं हमने अपना निज़ाम भी चलाना है। निज़ाम ये चलाना है कि हम लोगों से पैसे लेकर इनको दिए जाएंगे, इनको सहूलियात दी जाएंगी। फ़ौज को भी माफ़ हैं, पुलिस को भी माफ़ हैं, पार्लियामेंटेरियंस को भी माफ़ हैं। अल्लाह के बंदे, हर ताकतवर को आप माफ़ कर दो। आपका ये हक़ बनता है कि सारा कुछ करें, और इस अवाम का भी ये हक़ बनता है कि इसकी सुबह शाम लितर परेड की जाए। इसके साथ जितना जुल्म कर सकते हो करो, इसके साथ जितनी बदमाशी कर सकते हो करो। शर्म नहीं आती नेशनल हाईवेज अथॉरिटी को जिसने ये नोटिफिकेशन जारी किया है, और शर्म आनी चाहिए उन पार्लियामेंटेरियंस को जो कल से पीछे इस इशू पर खामोशी की चादर ओढ़े बैठे हुए हैं। क्या आप 1000 रुपया नहीं दे सकते? 2000? आपको एहतजाज करना चाहिए था, आपको मजम्मत करनी चाहिए थी, और आपको कहना चाहिए था कि ये अवाम की चमड़ी जो है वो धड़ने की एक ऐसी कोशिश की जा रही है जिस पर जितनी मलामत की जाए वो कम है। ये सूरत हाल आपने मुल्क के अंदर बना दी है। अच्छा, फिर इसके साथ सिर्फ ये बात नहीं है, आज थोड़ा सा इरफान सिद्दीकी साहब को जोश आया और उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये सेनेट में कहा कि ये जो इजाफा है ये किसी सूरत में ये अच्छा नहीं है। उसकी मुखालफत उन्होंने की है, लेकिन अब पता नहीं इस मुखालफत के कितने असरात मुरतब होते हैं। लेकिन पाकिस्तानी अवाम बोलती नहीं है, पाकिस्तानी अवाम एहतजाज तक नहीं करती। वो ये कह रही है कि हम क्यों एहतजाज करें, क्योंकि यहाँ पर होना ही कुछ नहीं है, वो इस वजह से एहतजाज नहीं करते। तो ये सूरत हाल मेरे मुल्क के अंदर आए रोज़ यहाँ पर पैदा हो रही है। और वो क्या नाम है, बड़ा मशहूर उनका जो कलाम था, उसने कहा कि जो चीन है ना, चीन के निज़ाम की तरफ आपने नहीं जाना। उन्होंने कहा कि चीन अपना यार है, उस पर जान निसार है, पर उस तरफ न जाइयो
وہ تھا مجھے بھول گیا، اس میں یہ بھی تھا نا کہ 10 کروڑ یہ گدھے کیا بنیں گے حکمران. تو یہ مسئلہ ہے کہ یہ 10 کروڑ گدھے ہیں یا 25 کروڑ گدھوں میں تبدیل ہو چکے ہیں، اور یہ گدھے اپنے اوپر ٹیکسوں کا بوجھ لاد رہے ہیں. یہ اپنے اوپر ہر قسم کی جو بدماشیاں ہیں، حکمرانوں کے للے تللے ہیں، ان کا بوجھ جو ہے یہ برداشت کرتے جا رہے ہیں، لیکن یہ بولتے نہیں ہیں کیونکہ گدھا سوچتا بھی نہیں ہے، گدھا بولتا بھی نہیں ہے. اس سے کتا اچھا ہوتا ہے، کتا کم سے کم بھونکتا تو ہے، کتا کم سے کم اپنی طرف آنے والے کو کاٹتا تو ہے. گدھے میں اور کتے میں فرق اگر آپ نے محسوس کرنا ہو، مجھے میرا خیال ہے کہ اگلے جملے نہیں کہنے چاہیے، وہ بڑی تکلیف ہوگی آپ کو بھی اور بہت سے لوگوں کو. میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، لیکن خدا کے لیے اگر تم نے جانور بن کے جینا ہے تو کم سے کم کتوں کی طرح جیو، گدھوں کی طرح نہیں. کم سے کم کتے بن جاؤ، کم سے کم بھونکو تو صحیح، کاٹو تو صحیح جو تمہیں تکلیف دے رہا ہے. تمہارے اندر یہ حصی ختم ہو چکی ہے، آپ لوگ یہ بات ہی کچھ نہیں کر رہے. کچھ تو شرم ہونی چاہیے. یہ جملہ بھی پارلیمنٹ کے اندر کہا گیا، بڑے افسوس کی بات ہے، یہ بھی ہم سے چھین لیا گیا کہ کچھ شرم ہونی چاہیے، کچھ حیا ہونی چاہیے، اور کچھ تہذیب ہوتی ہے، کچھ اخلاق ہوتا ہے. ایک دوسرے کا منہ کیا دیکھ رہے ہو اور میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ کم سے کم جاؤ سوشل میڈیا پر احتجاج کرو اور ان حکمرانوں کو مجبور کرو کہ آپ نے یہ جو کام کیا ہے یہ سر سے، اور جس نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اس کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے. سپریم کورٹ کو 100 موٹر نوٹس لینا چاہیے، عوام کو سڑکوں پر آنا چاہیے اور ڈٹ کے ان کے بارے میں احتجاج کرنا چاہیے کہ آخر آپ ہوتے کون ہیں، آپ ہوتے کون ہیں یہ سارا کچھ کرنے والے. تو یہ چیزیں اتنی گمبھیر صورتحال ہے، میرے ملک کی اکانومی کی صورتحال، یہاں سیاست کا بحران ہے، یہاں سیلاب کا بحران ہے، یہاں معیشت کا بحران ہے، اور ان کی عیاشیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. کچھ خدا کا خوف کریں. دوسری ایک خبر جو آج آئی ہے، مطلب کہ شکر ہے ہمارے میڈیا کو تھوڑا سا وقت اب ملے گا، ورنہ وہ پہلے سیلاب آیا ہوا تھا تو شہباز گل کے ایشو میں مصروف تھا. ماشاءاللہ ہمارے میڈیا کو بھی سلام پیش کرنا چاہیے، اور اسلام ہاتھ سے نہیں جوتا اتار کے کرنا چاہیے. سب سے بہترین طریقہ جو ہے ہمارے میڈیا کے لیے. تو یہ جو ہمارا میڈیا ہے یہ آج اتنے عرصے سے لگا ہوا تھا. عمران خان صاحب سپریم کورٹ پہنچ گئے، عمران خان صاحب نیب کی عدالت میں آ گئے، عمران خان صاحب فلانی جگہ آ گئے، عمران خان صاحب وہاں سے چلے گئے، اور ہمارے مولویوں کو ٹرانسجنڈر کا ایشو پڑا گیا ہے، اور میڈیا کو عمران خان صاحب کا ایشو جو ہے وہ چلا ہوا ہے. کل انشاءاللہ سارے ہمارے مولویوں نے، جمعے کا دن آئے گا تو سب نے ٹرانسجنڈر ایشو کے اوپر شروع ہو جانا ہے، اور وہاں پر وہ 4 سال بعد سوئے ہوئے جاگیں. اور یہ مقبول جان کیا دلچسپ آدمی ہے، کہتا ہے میرے جیسے بندے کو 1.5 سال بعد سمجھ آئیے. بھائی 4 سال گزر چکے ہیں، 1.5 سال نہیں، 4 سال بعد آپ کو سمجھ آئی ہے. اور جو سمجھ آئی ہے، خاک سمجھ آئی ہے، اپنے سر کو ایک کسی اچھی سی دیوار پر، تاکہ دیوار کا نقصان نہ ہو، وہاں پر مارنا چاہیے، تاکہ آپ کی عقل جو ہے نا وہ صحیح ٹھکانے آ جائے. جو آپ کو سمجھ آئی ہے وہ خاک سمجھ آئی ہے. اور کیا سمجھ آئی ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا مزے کا جملہ کہا، فرمانے لگے ٹرانسجنڈر ایشو کے بارے میں یہ قرآن اور سنت سے بغاوت ہے. اور اگلا جملہ کیا مزے کا فرمایا، کہتے ہیں کہ یہ بڑے ہوشیار لوگ ہیں، یہ بڑے چالاک لوگ ہیں. ان چالاک لوگوں نے اس طرح کے جو بل ہوتے ہیں یہ چوری چھپے پاس کر لیتے ہیں. بھائی کیسے چوری چھپے پاس کر لیتے ہیں؟ پارلیمنٹ میں ریکارڈنگ ہوتی ہے، اس کی ریکارڈنگ موجود ہوتی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ہر جگہ نشر ہوتی ہے. چوری چھپے کیسے ہوتا ہے؟ آپ کی غفلت ہے، آپ نے کام چوری کی ہے، اس کام چوری کو تسلیم کریں جسے آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ غلط ہے. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ بل چھٹی کے دن منظور کر لیتے ہیں. بھائی چھٹی کے دن تو پارلیمنٹ ہاؤس میں چھٹی ہوتی ہے، وہ کیسے آ کر مطلب کہ اچانک سے کچھ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، پارلیمنٹ کے زبردستی دروازے کھلواتے ہیں اور وہاں جا کر بل منظور کر لیتے ہیں. تو خدا کے لیے پاکستان میں ایسے ایسے لطیفے جنم لے رہے ہیں کہ بندہ رونے کے بجائے نا اب قہقہے لگانا شروع ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، کرے کیا اس کے ساتھ. اچھا دوسرا عمران خان صاحب کا جو ہے آج انہوں نے اچھا ہی کام کیا ہے، معافی مانگ لی ہے. ایک تو ان کا زبان و بیان کتنے مسائل ہیں خان صاحب کے، تو خدا کے لیے تقریر لکھی ہوئی کر لیا کریں. کوئی آپ کو نواز شریف صاحب کی طرح نہیں کہے گا آپ پرچی سے کیوں تقریر پڑھ لیں، جملے اپنے کم از کم باربط بنائیں، ٹھیک کریں. آپ کی وجہ سے نئے ایشو جو ہیں وہ کریٹ ہو جاتے ہیں. اور عمران خان صاحب نے ادھر سے زیبا چودھری صاحبہ سے معافی مانگی ہے، اور سیم وہی باتیں پاکستان کے وزیر داخلہ کے بارے میں کر دی ہیں. اور یہ ایسا ایشو نہیں ہے، عمران خان صاحب اس سارا کچھ جان بوجھ کے کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ وتیرہ اختیار کر لیا ہے، پکڑے جاؤ تو معافی مانگ لو ورنہ گربان پہ ہاتھ ڈال لو. تو یہ انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوا. لیکن بہرحال ان کا شکریہ کہ آپ نے معافی مانگ کر کم سے کم اس ایشو سے تو ہماری جان جو ہے ختم کی، ورنہ میڈیا پر اور کوئی ایشو نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کام کریں. لیکن خان صاحب نے وہاں معافی مانگی، دوسرا کام کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں وزیر داخلہ سے کہتا ہوں کہ میں جب اسلام آباد آؤں گا اب تم چھپ نہیں سکو گے. انہوں نے کہا کہ پیچھے جو 25 مئی کو وہ جب تشریف لائے تھے اسلام آباد میں، ان کی تیاری نہیں تھی، اب وہ تیاری کر کے آئیں گے. کیا تیاری کر کے آئیں گے بھائی؟ آپ ذرا بتائیں تو صحیح.
آپ کلاشنکوفیں لے کر آئیں گے, آپ غنڈے ساتھ لے کر آئیں گے, آپ پارلیمنٹ میں پتھراؤ کریں گے, پولیس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کریں گے, پولیس والوں کو یرغمال بنائیں گے, انہیں گرفتار کریں گے, یا جس طرح 2014 میں آپ پولیس والوں کو پکڑ کر آپ نے ان کو ٹارچر کا نشانہ بنایا, یہ کریں گے. کرنا کیا چاہتے ہیں؟ اس وقت جو تیاری کر کے آپ آئیں گے, کیا تیاری کر کے آئیں گے, یہ تھوڑا سا اس قوم کو بتا دیں. تو خدا کے لیے دیکھیں اس وقت ملک کی صورتحال کیا ہے. پاکستان کے لوگ وہ رونا بھول چکے ہیں. یعنی ان کو پتہ ہے کہ ان کی قیادت اتنی بے حس ہے, اتنی بے ضمیر ہے کہ ان کے سامنے رونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. رو کے ان کی آنکھوں سے آنسو ختم ہو چکے ہیں. ان کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی کیونکہ اس حلق میں نوالا نہیں ہے جانے کے لیے. اور آپ کو عیاشیاں سوجی ہوئی ہیں صرف اپنے اقتدار کے لیے. اور مولانا بڑے مزے سے عمران خان صاحب کہتے ہیں, اور پی ٹی آئی کے آج اسد قیصر صاحب, جسے نا تمغہ شجاعت دینا چاہیے, وہ اسد قیصر صاحب فرماتے ہیں آج کہ مولانا فضل الرحمان کی منزل اسلام نہیں اقتدار ہے. بھائی ماشاء اللہ, آپ جیسے مراقبے کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں آنا چاہ رہے ہیں, آپ ماشاء اللہ یہاں پر تو بڑے نئے کام کرنے کے لیے جیسے آ رہے ہیں. فضل الرحمان صاحب اس کام کے لیے نہیں آ سکتے. فضل الرحمان صاحب پہ اعتراض اور باتوں میں کیا جا سکتا ہے. اقتدار کے لیے سارے آتے ہیں, سیاست سارے اقتدار کے لیے کرتے ہیں. یہ کیا بکواس ماشاء اللہ آپ فرما رہے ہوتے ہیں جی کہ نہیں فلانا عوام نہیں, اسلام نہیں, اقتدار چاہتا ہے. بھائی سارے اقتدار ہی چاہتے ہیں, اقتدار کے لیے آ رہے ہوتے ہیں. تو اس حقیقت کو اب وہ ماننا چاہیے. اچھا, ایک اور خبر جاتے جاتے میں آپ سے شیئر کروں, وہ یہ ہے کہ تل ابیب سے جو اسرائیل کا ایک بڑا مشہور اخبار ہے یروشلم پوسٹ, اس نے ایک خبر جاری کی ہے. اور وہ خبر یہ ہے, خیر مجھے میری ذاتی معلومات میں بھی تھی, کہ پاکستان سے اور انڈونیشیا سے ایک وفد اس وقت اسرائیل کا دورہ کر رہا ہے. اور اس میں بڑی اہم شخصیات بھی شامل ہیں اس دورے کے اندر. اور وہ وہاں پر موجود ہیں اور بہت سی جگہوں کو وہ وزٹ کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں وہاں پہ. اور اس وقت جو پوری مسلم دنیا ہے اس میں کچھ ممالک نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا. انڈونیشیا کے روابط تو بہت ہی بڑھ چکے ہیں, متحدہ عرب امارات نے تسلیم کیا ہوا ہے, ترکی نے پہلے سے تسلیم کر رکھا تھا, پاکستان رہتا ہے, سعودی عرب رہتا ہے. اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ بھی جو معاملات ہیں انہیں طے کر لیا جائے تاکہ ایشوز کو آگے بہتر انداز میں لے جا سکیں. میرا یہ 20 سال سے موقف ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری کلاس میں ایک بار مسئلہ فلسطین اور اسرائیل ڈسکس ہوا تھا. اور جب وہاں ڈسکشن ہوئی تو اس ڈسکشن میں مجھے پتہ چلا کہ جو صورتحال ہے وہ آئے روز گمبھیر ہوتی جا رہی ہے, آئے روز خراب ہوتی جا رہی ہے. اگر آپ آج یہاں کھڑے ہیں جہاں پر میں کھڑا ہوں, تو کل اس سے اور پیچھے کھڑے ہو رہے ہیں, اس سے اگلے دن اور پیچھے کھڑے ہو رہے ہیں. اور عالمی برادری آپ کو بالکل بھی سپورٹ نہیں کر رہی, کہیں سے آپ کے لیے کلمہ خیر بلند نہیں ہو رہا. اب تو صورتحال یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر فلسطین کی حمایت میں ایک جملہ لکھ دیں تو آگے سے سوشل میڈیا اس کو اڑا کے رکھ دیتا ہے. کشمیر کی حمایت میں کوئی جملہ لکھ دیں تو فیس بک اور ٹویٹر اس کو اڑا کے رکھ دیتے ہیں. تو یہ بات مان لینی چاہیے کہ طاقت بہرحال ایک بڑی حقیقت اور سچائی ہے. تو طاقتور کے ساتھ جو لڑنا ہے وہ کیسے لڑنا ہے. آپ نے مشہور وہ مقولہ سنا ہوگا کہ دو دوست آپس میں بات کر رہے تھے. ایک نے کہا کہ تم جنگل جا رہے ہو, وہاں پر شیر آئے تو کیا کرو گے. اس نے کہا میں نے کیا کرنا ہے, جو کرنا ہے پھر شیر نے کرنا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ اسرائیل کے پاس ٹیکنالوجی ہے, اسرائیل کے پاس طاقت ہے. اس کے ساتھ آپ پتھروں سے مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ پتھروں سے مقابلہ کرنا اور اس کو بڑی عظیمت بیان کرنا, یہ پنگے شنگے ان کو چھوڑ دیں اور حقیقت کی دنیا میں آئیں. یہ خوابوں کی دنیا نہیں ہے, آپ جزیروں میں نہیں رہ سکتے, حقیقت کی دنیا میں آئیں. اور حقیقت کی دنیا کیا ہے اس پہ بہت سے آرگومنٹ ہیں الگ سے, ان پر بھی ڈسکشن کی جا سکتی ہے. لیکن ابھی یہ ہے کہ اگر یہ پہلے ڈائلاگ جو ہو رہے تھے وہ ہو جاتے تو اسرائیل اتنا آگے نہ بڑھتا, تو وہاں تک ہی اس کو محدود کیا جا سکتا تھا. لیکن ابھی بھی وقت گیا نہیں ہے. جو مسلمان ممالک ہیں وہ اکٹھے ہوں, اسرائیل کو تسلیم کریں. اسرائیل ایک فیکٹ ہے, اسرائیل ایک حقیقت ہے, اس حقیقت کو تسلیم کریں. اور اس حقیقت کو تسلیم کر کے فلسطین کے مسئلے پر ڈسکشن کریں. اس حقیقت کو تسلیم کر کے انڈیا کے مسئلے پر ڈسکشن کریں. آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اسرائیل فلسطینیوں پر بہت مظالم ڈھا رہا ہے, بہت یہ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, صحیح کہہ رہے ہیں آپ, میں مانتا ہوں. انڈیا کیا کر رہا ہے کشمیر میں؟ سعودی عرب نے کیا انڈیا کو تسلیم کیا ہوا؟ نہیں کیا ہوا. پاکستان نے کیا انڈیا کو تسلیم کیا ہوا؟ نہیں کیا ہوا. اگر آپ نے کشمیر میں ظلم اپنی حدوں کو چھو رہا ہے, وہاں پر وہ جو کیا کہتے ہیں جو گند کے ساتھ آپ نے لوگوں کو تباہ برباد کر دیا, آنکھیں تباہ کر دی ہیں, لاکھوں لوگ معذور ہو چکے ہیں, لاکھوں لوگ مارے جا چکے ہیں, اس کے باوجود آپ انڈیا کو تسلیم بھی کر رہے ہیں, انڈیا کے ساتھ ڈائلاگ بھی کر رہے ہیں, انڈیا سے بات چیت بھی کر رہے ہیں, تو اسرائیل کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتی؟
وہ بھی ظلم کر رہا ہے تو وہ بھی ظلم کر رہا ہے. اور دوسرا آپ یہ دیکھ لیں کہ دنیا کی نارمز کیا ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ چائنا کی انڈیا کے ساتھ سرحد پر کتنی شدید قسم کے معاملات خراب ہوئے، لیکن اس کے باوجود 9 بار وہ 1 سال کے اندر اکٹھے بیٹھ چکے ہیں، ڈائلاگ کیے ہیں، بات چیت کی ہیں. $100 ارب سے زیادہ کی ان کے ساتھ ان کی ٹریڈ چل رہی ہے. تائیوان کے ساتھ چائنا کے کتنے بڑے ایشوز ہیں، اس کے باوجود چائنا کی تائیوان کے ساتھ ٹریڈ چل رہی ہے، تجارت چل رہی ہے. تو لوگوں نے اپنی معیشت کو مضبوط کیا ہے اور چائنا دنیا کی دوسری بڑی طاقت بن چکی ہے معاشی حوالے سے. تو وہ بدماشی کے حوالے سے نہیں بنتی، معاشی حوالے سے. اس وقت اکانومی کا جو فیکٹر ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اگر آپ پوری دنیا میں پنگے اور پھڈے کرتے رہیں گے تو اس طرح نہ آپ نہیں چل سکیں گے. بھائی یہ عربوں کا مسئلہ ہے، عربوں نے اپنا وہ اس کو تسلیم کرتے جا رہے ہیں، آپ یہاں سے خواہ مخواہ مامے بنے پھر رہے ہیں کہ آپ اس کو تسلیم نہیں کر رہے. تو یہ جو ڈیلیگیشن گیا ہے، میں سمجھتا ہوں مزید ڈیلیگیشن بھی جانے چاہیے. یہاں سے علماء کے وفود بھی جانے چاہیے، ان کی جا کر وہاں بات ہو، مسائل کو سمجھیں. اور وہ فلسطین بھی جائیں، صرف اسرائیل نہ جائیں، فلسطین بھی جائیں، وہاں پر بھی جائیں، بات چیت کریں. جتنے بھی وینیوز ہیں بات چیت کے، ان سب کو اوپن کرنا چاہیے تاکہ جو معاملات ہیں وہ بہتر سے بہتر ہوں. بہت شکریہ.